अच्छा, आप ना बल्दियाती निज़ाम का हिस्सा भी रह चुके हैं, तो आप मुतमिन हैं इस निज़ाम से और आपके दौर में पेशावर कैसा हुआ करता था? बल्दियाती निज़ाम से 87 से मुंसलिक हूँ। फर्स्ट टाइम जो है 87 मैंने इलेक्शन लड़ा तो मैं उस पे मुस्बत कॉरपोरेशन का कौंसलर मुंतखब हुआ था। अभी जो हाल ही में माइंस एंड मिनरल का जो बिल जो सामने आया है, उसको लेके आपकी पार्टी में कोई तज़ाद है इस टाइम? और अगर है तो क्या आपको लगता है कि पास होने चाहिए कि नहीं बिल? नहीं, नहीं उसमें हमारी पार्टी में कोई तज़ाद नहीं। बदकिस्मती से ये जब 2010 में 18वीं तरमीम पास हुई थी, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि वो जितने भी सूबे के इख्तियारात हैं, सूबे के वसाइल हैं, उस पे उस सूबे का इख्तियार होगा। मतलब आपको शिकायत है कि अभी भी हुकूमत उस तरीके से अपना किरदार अदा नहीं कर पा रही इन अवामी बुनियादी जो ज़रूरत है, जैसे सेहत और तालीम ख़ास तौर पे? नहीं, मैंने तो आपको कहा है ना कि ये जो 2 चीज़ें हैं, ये तमाम मुल्कों में, दुनिया में जहाँ भी अच्छी हो, इसकी तनासिब ज़्यादा हो, तो वो मुल्क जो है ना वो तरक्की करता है। कोई एक वजह आप बताना चाहें हमारे नाज़रीन को कि शायद एक ऐसी मेजर वजह थी, जिसके बाद आपने सोचा कि अच्छा ठीक है, अब जेयूआई जॉइन करना चाहिए? मैं इसमें बता सकता हूँ, एक वजह पे तो मैंने पार्टी नहीं छोड़ा था, 2-3 वजूहात थे, उसके बाद मैंने पार्टी छोड़ी। या कि जो केपीके में जो मज़हबी जो जमातें हैं, आपको क्या लगता है वो किस हद तक अवाम के मसाइल जो है वो हल कर पा रही हैं या फिर नाकाम है वो हल करने में? केपीके में जो आपको पता है कि यहाँ पे एमएमए की हुकूमत रह चुकी है, उसी ज़माने में भी बहुत ज़्यादा काम किया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीसीएन ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शाबिंदा फ़रज़ी। नाज़रीन, जैसे कि आपको ख़ुद बहुत जो है वो बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि पाकिस्तान में मौजूदा हालात कैसे हैं, महंगाई को लेकर, इन्फ्लेशन को, बेरोज़गारी को लेके। उसी तरह जो है केपीके भी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो केपीके भी मुतासिर हुआ है इन तमाम चीज़ों से। अमन और अमान का मसला पैदा हुआ है, दहशतगर्दी को लेके मसाइल हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है और इन्हीं चीज़ों से जो है कुछ जूझ रही है काफ़ी चंद सालों से। तो ये है कि बेहतरी तो कह सकते हैं थोड़ी बहुत आई है अमन और अमान को लेकर, लेकिन किस हद तक आई है ये तो आज हम अपने स्टूडियो में मौजूद जो हमारे मेहमान हैं हम उनसे इस पे इनकी राय भी जानेंगे। और इसके अलावा बेरोज़गारी से तो अभी तक आवाम परेशान है, ख़ास तौर पर जो यूथ है आजकल की हमारी, वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेकर। तो इस चीज़ पे भी जो है हमारे सूबाई हुकूमत और वफाक जो है वो क्या किरदार अदा कर रही है, ये भी हम जानने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो इन्हीं तमाम इश्यूज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साबिक नाज़िम आला पेशावर हाजी मोहम्मद उमर अली साहब। उनसे आज हम गुफ्तगू करते हैं और बात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, आप हमारे कीमती वक्त निकाला और आप हमारे पॉडकास्ट में आए, तो हम आपको अपने पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं। वालेकुम सलाम। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले काउन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हमें मदऊ किया है, और आपका भी शुक्रिया और आपकी पूरी टीम का भी शुक्रिया कि आप आज हम यहाँ आए हुए हैं और मुल्की मसाइल पे, सूबे के मसाइल पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो इसी के साथ मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहूँगी कि केपीके में दहशतगर्दी और अमन और अमान की सूरत-ए-हाल पर अगर आप कुछ बताना चाहें, कहना चाहें? केपीके में आपको पता है हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जो है ना, हर दौर में यहाँ पे दहशतगर्दी भी है, बेरोज़गारी भी है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 महीनों से हालात बहुत ख़राब है। हमारे यहाँ पे जितने भी मज़हबी लीडर हैं, उलमाए कराम हैं, उनको शहीद किया गया है, और यहाँ पे जो हमारे और बच्चे हैं उनको भी शहीद किए गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे केपीके में दहशतगर्दी की लपेट में है, बिल और हमने कई बार इस पे हमारी पार्टी का मौक़िफ़ भी है कि खुदारा हमारे सूबे में अमन कायम करे। अमन के लिए हमारे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंसें हुई, मुख्तलिफ़ पार्टियों में। हमारी सब ये आवाम का ये ख्वाहिश है कि हमारे सूबे में अमन हो, ताकि अमन भी हो तो उसके साथ मईशत भी बढ़ेगी, रोज़गार भी आएगा, लोगों को सुकून भी मिलेगा। तो हमारी बस बलूचिस्तान और केपीके में अमन ख़राब है, और उसके लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हमारे सूबे में और जितने भी हमारे यहाँ पे उलमा कराम है या मज़हबी लीडर हैं, सियासी लीडर हैं, उनको उनको ज़िंदगी दे, और ताकि हमारे सूबे के लिए, अमन और अमान के लिए वो बात कर सकें और अमन के लिए वो अपना बयानिया जारी करें।
اچھا جو لا اینڈ آرڈر کو لے کے جو مسائل ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ صوبائی یا وفاقی جو حکومتوں کے کردار کو لے کے آپ مطمئن ہیں وہ جو اپنا کردار ادا کر رہی ہے اس میں؟ نہیں، یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ پنجاب میں مرکز میں جو ہے نا وہ دوسری پارٹی کی حکومت ہے، یہاں پہ دوسری پارٹی ہے، یہاں پہ جو تین دفعہ ہم پہ مسلط کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ امن و امان میں جو ہے نا وہ ایک پیج پہ نہیں ہے۔ ہمیشہ ہماری صوبے کے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بیان جاری کر لیتے ہیں سو پنجاب مرکز کے خلاف، اور وہ اس کے خلاف ہوتے ہیں، تو ہماری صوبے میں کیسے وہ ہوگا؟ اگر ایک پیج پہ ہوگی تو یہ دہشت گردی بھی قابو پا لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بالکل۔ اچھا آپ نا بلدیاتی نظام کا حصہ بھی رہ چکے ہیں تو آپ مطمئن ہیں اس نظام سے، اور آپ کی دور میں پشاور کیسا ہوا کرتا تھا؟ میں محترمہ، میں تو بلدیاتی نظام سے 87 سے منسلک ہوں۔ فرسٹ ٹائم جو ہے 87 میں نے الیکشن لڑا تو میں اس پہ مثبت کارپوریشن کا کونسلر منتخب ہوا تھا۔ اس کے بعد 5 دفعہ میں الیکشن لڑا ہوں بلدیات کا، یو سی سے لے کر ڈسٹرکٹ ناظم تک۔ تو سب سے بہترین نظام جو تھا وہ پرویز مشرف کا تھا۔ انہوں نے جو نظام لایا تھا تو وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، اور عوام کو اختیارات اس میں بہت زیادہ تھے، اور وہ بہترین نظام تھا۔ مشرف نے جو اپنی زندگی میں جو کام کیے ہیں تو وہ بلدیاتی الیکشن جو تھا، اور انہوں نے 2001 کا ایکٹ کو قائم کیا تھا، تو اسی وجہ سے جو ہے نا تمام اختیارات نچلی سطح پر آئے ہوئے تھے، اور وہ بہترین نظام تھا۔ لیکن اس کے بعد ہماری 2 حکومتیں آئی پی ٹی اے کی۔ انہوں نے پہلی جو 2024 میں آئے تھے، 2018 میں، تو اس میں انہوں نے ایک نظام لایا تھا، جب 2024 میں آئے اس کو دوسرا نظام لائے تھے۔ لیکن آج کل بلدیاتی نظام جو ہے نا اس سے میں مطمئن نہیں ہوں۔ یہ جو ہے نا یہ پتہ نہیں، یہ بلدیاتی امیدوار اور جو جتنے بھی چیئرمین ہیں وہ بیچارے سڑکوں پہ آ رہے ہیں اور مختلف کانفرنسیں کر رہے ہیں، ان کو فنڈ نہیں ملے ہیں۔ 2 سال 2.5 سال 3 سال ہو گئے ان کو فنڈ بھی نہیں مل رہے ہیں، اور وہ صوبائی حکومت کبھی کہہ رہے ہیں، کبھی کیا وعدہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو بھی فنڈ نہیں دیے۔ اور یہ نظام جو ہے نا پہلے بہترین نظام تھا جو 2001 میں تھا۔ وہ یونین کونسل کے جتنے بھی وہ ناظم بھی تھا، نیم ناظم بھی تھے، اور اس کے ساتھ کونسلر بھی تھے، تو عوام کے ساتھ ان کا رابطہ تھا، کنٹیکٹ تھا، تو سارے مسائل اس نظام سے حل ہوتے تھے۔ میری بھی یہ حکومت سے جو بھی حکومت آئیں ان سے یہ درخواست ہے، جو انہوں نے 2008 کا وہ بلدیاتی نظام لایا تھا، اسی نظام کو دوبارہ بھی یہاں پہ لائیں۔ ٹھیک ٹھیک، تو مشرف صاحب کے دور کے پشاور میں اور آج کے پشاور میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ مشرف کے دور میں اور آج کے پشاور میں جو ہے نا، اس مشرف کے دور میں فنڈ بھی بہت زیادہ تھے۔ ہم ناظمین کو 50 لاکھ روپے سالانہ، کروڑ روپے دیتے تھے اپنے یونین کونسلوں کے لیے، تو اس میں فنڈ بھی بہت زیادہ تھا، اور اس میں اسی نظام میں بیوروکریسی کا مداخلت نہیں تھا۔ جو عوامی نمائندے تھے اس کو بااختیار بنایا ہوا تھا، اور اس میں کوئی دوسرا رکاوٹ نہیں تھی۔ کوئی 11 محکمے تھے، اس کو ڈیزائر کر کے ان کو ڈسٹرکٹ ناظم کے ماتحت لایا تھا، تو بہترین نظام تھا۔ اس میں ناظمین بھی خوش تھے جتنے بھی، اور تعلیم یافتہ ناظمین تھے، بہت تجربہ کار ناظمین آئے تھے 2001 میں بھی، 2005 میں بھی، تو اس میں اور اس میں اس نظام میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اور لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال؟ لا اینڈ آرڈر بھی اس وقت ڈسٹرکٹ ناظم کے ساتھ تھا۔ جو بھی وہ ڈی سی وغیرہ تو نہیں تھے نا، تو اس زمانے میں 2001 کا مجھے یاد ہے، وہ اس پہ ہمارا ڈسٹرکٹ ناظم تھا اعظم افریدی۔ یہاں پہ وہ میجر نوید اکرم چیمہ کمشنر تھے، اور جب وہ نظام کے تحت آئے تو وہ ڈی سی او بن گئے۔ وہ کمشنر کے جتنے بھی نخرے تھے، وہ ڈی سی او جو تھا، جو ڈی سی او بن گئے، تو ڈی سی او میں اس کو سوچتا تھا تو وہ تو بڑا مغرور آدمی تھا، لیکن وہ جب ڈی سی او بنا تو اس کے سارے غرور جو ہے نا وہ مٹ گیا تھا، اور ناظمین ان کے ساتھ اس طرح ملتے تھے جس طرح کہ وہ ان کے ساتھ پہلے سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن بہت اچھا نظام تھا، اور لا اینڈ آرڈر بھی اچھا تھا، لیکن ہم تو فرنٹ لائن پہ واقع ہیں، ہمارے صوبہ تو افغانستان ہے، وہ افغانستان سے یا فرنٹ لائن پہ، اسی وجہ سے بھی ہمارے جو لا اینڈ آرڈر کا مسائل جو بہت زیادہ ہیں۔
تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صوبوں میں امن آئے۔ تو مطلب آپ کافی مطمئن لگ رہے ہیں مشرف صاحب کے دور کے تو اس میں میں مطمئن تھا، میں جتنے بھی ہمارے ناظمین ڈسٹرکٹ ناظمین رہ چکے ہیں، اسی وقت غلام علی بھی رہ چکا، اعظم آفریدی بھی رہ چکا، میں بھی رہ چکا ہوں، لیکن اس میں اختیارات بھی تھے اور اس میں فنڈ بھی تھا، جتنے بھی اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ آسانی سے اپنے یونین کونسل کے ناظمین سے ملتے تھے، ڈسٹرکٹ ناظمین سے ملتے تھے، لوگوں کو آسانی تھی، ان کی اپنی جتنے بھی مسائل تھے ان کی دہلیز پر وہ حل ہوتے تھے۔ اچھا میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ابھی جو حال ہی میں مائنس اینڈ منرل کا جو بل جو سامنے آیا ہے اس کو لے کے آپ کی پارٹی میں کوئی تضاد ہے اس ٹائم، اور اگر ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاس ہونے چاہیے کہ نہیں اس بل؟ نہیں نہیں، اس میں ہماری پارٹی میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ بدقسمتی سے یہ جب 2010 میں 18ویں ترمیم پاس ہوئی تھی تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ جتنے بھی صوبے کے اختیارات ہیں، صوبے کے وسائل ہیں، اس پہ اس صوبے کا اختیار ہوگا اور اس صوبے کے عوام پہ وہ خرچ ہوگا۔ تو یہ ہماری ابھی جو ہے نا یہ جو مینر وہ اس کا بل لائے ہیں مرکز پہلے سے ہمارا صوبہ اور بلوچستان محرومی کا شکار ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ستیلی ماں جیسے سلوک ہو رہے ہیں، تو اگر یہ بل آپ پاس کریں گے یہاں سے اور اس پہ اختیارات مرکز کو دیں گے تو ہمارے صوبے میں اور لوگوں کی محرومی اور بھی بڑھے گی۔ تو ہماری یہ حکومت سے مرکزی حکومت سے درخواست ہے، ہمیں بل کی مخالفت نہیں کرنی، ہم نے اختیارات کا مخالفت کرنا ہے۔ اگر وہ بل پہ وہ پاس کرتے ہیں تو صوبے سے مشاورت کر کے اور صوبے میں جو ہے نا جتنے ہمارے حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، جس کی بھی حکومت ہو، لیکن یہ اختیارات کا مسئلہ ہے، اپنی وسائل پہ اپنے اختیارات کا عوام کا مسئلہ ہے، تو یہ صلاح مشورے سے اس پہ وہ ڈبیٹ ہونا چاہیے۔ اور ہماری پارٹی میں ابھی اس پہ اس نے مخالفت کی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام سیاسی پارٹیوں سے اس کے بارے میں وہ کانفرنسیں کریں گے، ملاقاتیں کریں گے، مشاورت کریں گے، تو اس کے بعد فیصلہ ہوگا جو بھی۔ لیکن ہماری مرکزی حکومت سے جو بھی باہر سے آتے ہیں انویسٹر بے شک آئے ہیں، اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، ہماری خفگی بھی نہیں ہے، اس پہ کوئی اس کے لیے ہمارا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن وہ صوبے کی مرضی کے مطابق آئے اور صوبے اس کے شامل ہو۔ جتنے بھی ہمارے یہاں پہ وسائل ہیں، زیادہ یہاں پہ مرجن ایریا میں یہ ماربل ہے، دوسرے وہ ہے معدنیات ہیں، تو مرجن ایریا کا 4-5 سال ہو گئے میرے خیال وہ مرج ہوا ہے، تو اس کے لوگوں کی ویسے بھی محرومیاں ہیں، ان کو فنڈ نہیں مل رہے ہیں، تو اگر یہ بھی ہو جائے تو وہ زیادہ محروم ہو جائیں گے۔ تو ہماری یہ دونوں حکومت سے، صوبائی حکومت سے، مرکزی حکومت سے یہ درخواست ہے کہ خدا را یہاں پر دہشت گردی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، لیکن یہ بل آپ لائیں ہیں، اس کو مشاورت سے، لوگوں کی رائے سے، صوبائی حکومت سے، جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں ان کو شامل کر کے اس کا کوئی فیصلہ کریں تو ہمیں بھی قبول ہوگا انشاءاللہ۔ میوچل کنسرن کے ساتھ جو ہاں، میوچل کنسنٹ کے ساتھ اس کا ہو جائے۔ تو عمر صاحب صوبے میں جو ہے تعلیم اور صحت کا نظام آپ کے سامنے ہے، مطلب بدتر نظر آ رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا آپ تجویز دینا چاہیں گی؟ آپ دیکھیں تمام دنیا میں یہ دو پہ تعلیم اور صحت پہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، بہت بنیادی ضرورت ہے۔ تو ساری ملکوں میں جتنے بھی ملکوں نے ترقی کی ہے تو وہ تعلیم، اس کی تعلیم 95%، 92% اس پہ ہے۔ ہماری تعلیم کا روش جو ہے نا بہت زیادہ کم ہے، ہماری بچیاں، ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے وہ تعلیم سے محروم ہیں، اس وجہ سے کہ یہاں پر جو ہے نا تعلیم کی طبقاتی نظام ہے۔ اگر اس کو ایک ہی نظام کے تحت لایا جائے اور وہ غریب اور امیر میں کوئی فرق نہ ہو تو تعلیم حاصل کریں تو ہماری ملک بھی ترقی کرے گا، ہماری صوبہ بھی ترقی کرے گا، کیونکہ تعلیم جو ہے بنیادی حق ہے انسان کا۔ اور صحت کے بارے میں اگر تعلیم ہو اور صحت کے مواقع نہ ہوں تو یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اسپتال بنے ہوئے ہیں وہ، لیکن اس میں اتنا اچھا خاصا نظام نہیں ہے۔ تو ہماری یہ حکومت ہے، صوبائی حکومت سے، کیونکہ یہ صوبائی سبجیکٹ ہے، صوبائی حکومت سے درخواست ہے کہ مہربانی ان دو چیزوں پہ ذرا زیادہ فوکس کریں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو اور لوگوں کو
تعلیم بھی میسر ہو اور صحت کی سہولیات بھی میسر ہو تو یہ بہتر ہوگا۔ بالکل، مطلب آپ کو شکایت ہے کہ ابھی بھی حکومت اس طریقے سے اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہی ان عوامی بنیادی جو ضرورت ہے جیسا صحت اور تعلیم خاص طور پہ، کیونکہ یوتھ ہمارا سرمایہ ہوتا ہے، اس اگر سرمایہ کو مناسب تعلیم نہ دی جائے وقت پر اور تو ظاہر سی بات ہے سرمایہ پھر وہ مستقبل اس کا انٹیریئر ہوتا ہے۔ نہیں، میں نے تو آپ کو کہا ہے نا کہ یہ جو دو چیزیں ہیں یہ تمام ملکوں میں دنیا میں جہاں بھی اچھی ہو، اس کی تناسب زیادہ ہو تو وہ ملک جو ہے نا وہ ترقی کرتا ہے۔ اور آپ چائنا کی مثال لے لیں، ہم سے 2 سال میرا خیال ہے یہ بعد میں آزاد ہوئے ہیں، لیکن وہاں تعلیم پہ بھی کام کر رہے ہیں اور صحت بھی اس کی ریشو جو ہے وہ لٹریسی ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے، تو اسی وجہ سے وہ بھی ترقی کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت بھی ان دو چیزوں پہ کریں۔ اگر اور اس کے ساتھ میں ایک دوسری وہ بھی ایڈ کروں گا کہ کھیلوں کے میدان بنائیں۔ کھیل کود جو ہے نا، کھیل کود اگر میدان ہوں گے، لوگوں کو تفریح مقامات ملیں گے تو لوگوں کی صحت جو ہے نا وہ اچھی ہوگی، تو اتنی بیماریاں بھی نہیں پھیلے گی۔ تو زیادہ تر نوجوانوں کو کھیل کود کے میدان بنائیں۔ یہ تو ہماری اس حکومت کی یہ پالیسی تھی کہ ہم میدان گراؤنڈ بنائیں گے، میدان بنائیں گے، تفریح مقامات بنائیں گے، لیکن ابھی تک کچھ اس پہ خاص کام نہیں ہوئے۔ تو میرے صوبائی حکومت سے بھی یہ بھی درخواست ہے کہ خدا را نوجوانوں کے لیے تفریح کے مقامات بنائے تاکہ نوجوان اسے فائدہ اٹھائے۔ نوجوان جو ہے نا وہ نشے کی طرف، برائی کاموں کی طرف نہ جائیں۔ ان کو اگر کھیل کے میدان ملیں گے تو وہاں پہ انشاءاللہ وہ اپنے وہ تفریح مقامات حاصل کریں گے تو وہ صحت مند بھی ہوں گے۔ آپ کو صحت کے بارے میں بھی زیادہ خرچ نہیں ہوگا اگر وہ کھیل ہوں گے۔ اور آج کل تو جہاں بھی جائیں تو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ورزش کریں، واک کریں۔ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ واک کریں، ورزش کریں۔ تو یہ بنیادی حق یہ بھی ہے، تعلیم کے ساتھ صحت کے ساتھ کھیلوں کا میدان بھی آباد ہونے چاہیے۔ بنیادی ضرورت ہے خود اتفاق اب کی کے پی کے میں واقعی کھیلوں کی گراؤنڈس کی بہت کمی ہے۔ عمر صاحب یہاں ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور پھر انشاءاللہ ناظرین ہم واپس آتے ہیں اور پھر یہیں سے اپنی گفتگو جو ہے وہ عمر صاحب کے ساتھ کنٹینیو رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں عمر صاحب کے ساتھ۔ بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے اور وہ اپنا جو ہے تجویز اور نظریہ بھی پیش کر رہے ہیں جو کہ ان سے سوالات پوچھتے جا رہے ہیں۔ عمر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی اب کہ جو قبائلی علاقے ہیں ان کا انضمام کے بعد جو ہے آپ کیا تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں؟ اس کے انضمام کے بعد میں تو یہ تبدیلی دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ جو ہیں وہ کچھ علاقوں میں ہمارے زیادہ تر انضمام جتنے بھی انضمام ایریا ہیں اس میں قدرتی وسائل جو ہیں نا بہت زیادہ ہیں، اور اگر قدرتی وسائل پہ ابھی تک یہ مرکزی حکومت ڈاکہ ڈال رہی ہے، لوگوں کو اختیارات نہیں دے رہے ہیں، تو یہ تبدیلی ہے۔ ابھی تک اس پہ کوئی ایسے تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ جو ان کے ساتھ وعدے کیے تھے کہ یہاں پہ جو ہیں وہ سڑکیں بنے گی، یہاں پہ ٹویل ہوں گے، اسکول بنیں گے، اسپتال بنیں گے، ابھی تک کچھ بھی نہیں بنا۔ اور اسی پہلے جو انضمام سے پہلے تھے اس حالت میں آج بھی ہے، تو انضمام کا کوئی فائدہ وہ ابھی تک ہمارے جو میں خود قبائل سے تعلق رکھتا ہوں مومندی جنسی سے، تو مومندی جنسی میں جو مرجن سے پہلے جو کام ہوئے تھے وہی کام ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ تو ابھی جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی یہ جو قدرتی وسائل ہیں، معدنیات ہیں، مومندی جنسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ معدنیات دی ہوئی، آپ کے ذہن اور میرے ذہن سے بہت زیادہ ہیں، ہماری سوچ اور آپ کی سوچ سے بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کو جو ہے نا اگر حکومت چھوڑ لے اور ان کے وہاں پہ بیچارے جو رہ رہے ہیں وہاں پہ پہاڑوں میں، وہاں پہ کچھ سہولت نہیں ہے، وہ اسی لے رہے ہیں کہ ہماری وسائل جو ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ ہمیں کوئی فائدہ ملے گا تو ہماری ایجنسی کا
اور ہمارے لوگوں کا معیار زندگی معیار جو ہے وہ بدلے گا. تو ابھی تک تو نہیں ہے. تو ہماری یہ حکومت سے بھی مرکزی حکومت سے بھی یہ درخواست ہے, صوبائی حکومت سے بھی, کہ خدا را وہاں پہ جو آپ لوگوں نے جو وعدے کیے تھے ان لوگوں کے ساتھ, جو خیبر ہیں, من ہے, وزیرستان ہے, جتنے بھی باجوڑ ہیں, جتنے بھی مرجن ایریا ہیں, اس پہ جو ہے نا آپ ترقیاتی کام کریں. اس پہ وہاں پہ اسپتال بنائیں, اسکول بنائیں, تاکہ لوگوں کو پہلے کے علاوہ جو مرجن ایریاز جو تھے اس میں ابھی تک کچھ وہ نہیں کیے. لیکن وہ اگر وہ اس کو کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو یہ مرکزی حکومت صوبائی حکومت کی وہ خواہش ہے. اگر وہاں پہ لوگ جو ہے نا اگر وہ بے روزگار ہیں اس کو روزگار ملے تو یہ دہشت گردی بھی انشاءاللہ کم ہوگی. وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے گا تو دہشت گردی بھی انشاءاللہ کم ہوگی. آپ کو پتہ ہی کہ آج کل جڑی ہوئی ہیں. ہاں سب سے جڑی یہ چیزیں جڑی ہوئی. اگر وہ اس بیچارے کو بچوں کو کوئی تعلیم نہیں ملے گی, صحت نہیں ملے گا تو وہ کیا کرے گا؟ بالکل. اور یہ قدرتی وسائل ہمیں تب تک فائدہ نہیں دے سکتے جب تک ہم اس کو استعمال ہماری قوم کے کام نہ آئے. تو ظاہر سی بات ہے ترقی میں بھی جو ہے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. بالکل یہی بات ہے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ میں سنا ہے کہ بحیثیت ناظم اعلیٰ پشاور جو ہے آپ نے اپنے بہت کام کیا اپنے ٹائم میں. تو آپ بتانا چاہیں کہ کون سے وہ ترقیاتی کام تھے جو آپ کے دور میں ہوئے ہیں؟ ہمارے دور میں بہت زیادہ ترقیاتی کام ہوئے تھے. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو سرکل روڈ تھا یہ بھی بہت چھوڑا تھا. اس کو ہم نے وہ یہاں پہ سویپر کوارٹر تھے, عیسائیوں کے کوارٹر تھے, اس کو گرائے تھے. اس کو اور ایک رویا تھا, اس کو ہم نے 2 رویا کیا. اور اس کے بعد جو ہمارے جتنے بھی ترقیاتی کام تھے یہ یونین کونسل کے سطح پہ جو بی ایچ او تھے یا اسکول تھے, پرائمری اسکول تھے, ہائی اسکول تھے, مڈل اسکولس کو اپگریڈ کیے. بہت زیادہ کام ہوا تھا. لیکن اس زمانے میں نے تو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, اس زمانے میں بہت اچھا فنڈ بہت زیادہ تھے. اور ہماری یہ خوش قسمتی تھی کہ جتنے بھی ایم پی اے تھے ان کو اتنا فنڈ نہیں دیا تھا اور جتنے ناظمین کو دیا تھے. تو ہمارے یہاں پہ جو یہ جو میونسپل انٹر کالج ہیں, میونسپل ڈگری کالج ہیں, ان کو ہم نے اپگریڈ کیا. اور یہاں پہ جو دوسرے محکمے تھے جو ہمارے انڈر تھے اس کو ہم نے خاصی فنڈ دیے تھے. اور وہ آج کل تو یونین کونسل کے چیئرمین وغیرہ جو بنے ہوئے ہیں ان بیچاروں کو بھی کچھ نہیں مل رہے ہیں. لیکن ہم نے 1,50,60,60,60,00,000 روپے یونین کونسل پر ایئر دیے تھے اس زمانے میں. تو آج کل تو مہنگائی کے دور ہے, وہ تو وہاں آج کل تو ایک یونین کونسل کو 3 کروڑ بھی دے تو کم ہے. تو ہم نے بہت وہاں پہ پشاور کی ترقی کے لیے اور پشاور کے تاجروں کے ساتھ ہم نے مختلف میٹنگ کی تھی اور مختلف جن کے تجاویز تھے اس پہ عمل کیے. اور پشاور کے جتنے بھی مسائل تھے وہ ہم نے اپنے استعداد کے ساتھ ان کو حل کی. تو آپ تو بہت مس کرتے ہوں گے وہ والا ٹائم. اب تو یاد آتا ہوگا واپس وہ تو دوبارہ مشکل کے مشارہ بیچارہ بھی چلے گی, وہ بھی فوت ہوئے. اللہ سے امید رکھ سکتے ہیں معجزہ ہو سکتا ہے نا ہاں واپس آ جائے. نہیں, ہم نے وہ انشاءاللہ آئیں گے. اور یہ جو اگر بلدیاتی امیدواروں کو صوبائی حکومت اختیارات دے دے تو یہ ان کے لیے بھی اچھی ہے, ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہوگی. لیکن بدقسمتی سے جو بھی صوبائی حکومت آتی ہیں وہ بلدیاتی انتخابات کے جتنے بھی اختیارات کے اس کو سلب کر دیتے ہیں, اس کو نہیں دیتے ہیں. ایم پی اے جو ہے نا, ایم پی اے کہتے ہیں فنڈ ہمیں دے دو. حالانکہ ایم پی اے اور ایم این اے کا کام یہ نہیں ہے. ان کا کام ہے کہ وہ لیجسلیشن کرے, قانون سازی کریں. لیکن وہ اسی کاموں پہ پڑے ہوئے ہیں. آج کل بھی اسی کاموں پہ جتنے بھی ہمارے ایم پی اے حضرات ہیں وہ اسی کاموں پہ پڑے ہوئے ہیں کہ وہ گلیاں بنا رہے ہیں, نالیاں بنا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کاموں پہ پڑے ہوئے ہیں. ان کا کام ہے کہ وہ قانون سازی کریں, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو اس پہ باعث کریں اپنے اسمبلی میں. اور اس کے جتنے بھی ہمارے جو بڑے بڑے مسائل ہیں اس کو ہم نے اس لیے متحب کیا ہے کہ آپ جا کر ہماری اسمبلی میں بات کریں, ہماری آواز بنے. تو یہ بدقسمتی ہماری ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ترقیاتی فنڈ دو تاکہ ہم گلیوں کوچوں میں کام کریں. تو یہ ایم پی اے اور ایم این اے کا کام نہیں ہے, لیکن وہ یہ کام اپنے اختیارات جو ہے نا وہ بلدیات کو نہیں دے رہے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی. تبھی
نا جو ڈیوٹیز ان کی ہے وہ پرفارم کر نہیں رہے اور جو ان کا نہیں کرنے وہ پرفارم کر رہے ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ تو پھر نظام میں گڑبڑ تو آتی ہے، ہاں اس چیز کوئی شک نہیں۔ اچھا آپ ماشاء اللہ سے بھی جے یو آئی سے جو ہے وہ اس کا حصہ ہے، تو پہلے تو آپ اے این پی سے وابستہ تھے، تو وہ اسباب شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ نے کیوں اے این پی چھوڑا؟ یہ ایک بہت بڑی داستان ہے۔ میں نے 35 سال این پی میں گزارے، اور اللہ کے فضل سے میں جو 87 کا بلدیاتی انتخابات ہوا تھا، اسی وقت میں نے آزاد حیثیت سے بلدیاتی انتخابات جیتا تھا۔ اس کے بعد میں این پی میں شامل ہوا ہوں، اچھا اور این پی نے مجھے بہت عزت دی، اور این پی نے جو ہے نا وہ میں آپ کو کہوں کہ این پی میری پہچان تھی بالکل۔ میں وہ نہیں کروں گا کہ میں نے این پی سے علیحدگی اختیار کی تو اس پہ کیچڑ وغیرہ اچھالوں، یہ تو وہ نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تو یہاں پہ کچھ کیا کہتے ہیں، ان کے ساتھ پارٹی کے ساتھ کچھ اختلافات پیدا ہوئے تھے، تو اس کے بعد میں نے کہا کہ میں جے یو آئی جوائن کرتا ہوں۔ تو میں نے مولانا صاحب سے ملاقات کی، اور مولانا صاحب کے بعد جو ہے نا وہ مولانا صاحب نے مجھے بہت عزت دی، اور اس نے کہا کہ میں خود آؤں گا آپ کی شمولیت کے لیے۔ تو پھر میں نے وزیر باغ میں ایک بڑا جلسہ کیا تھا، اس میں شمولیت اعلان کی۔ لیکن میں یہ بھی بتاؤں کہ مجھے بلور خاندان نے بہت عزت دی، اور میں جب بھی ان کے ساتھ ملتا ہوں آج کل بھی، تو میں اسی احترام کے ساتھ ملتا ہوں جتنا کہ پہلے بھی احترام تھا۔ لیکن میرے حلقے کے عوام نے، میرے بڑوں نے، ہمارے خاندان نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے بعد جو ہے نا ہم جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کریں تو بہتر ہوگا۔ ہاں، یہ بات۔ پھر کوئی ایک وجہ آپ بتانا چاہیں ہماری ناظرین کو کہ شاید ایک ایسی میجر وجہ تھی جس کے بعد آپ نے سوچا کہ اچھا ٹھیک ہے اب جے یو آئی جوائن کرنا چاہیں، کوئی ایک وجہ اگر کمفرٹیبل ہو تو؟ نہیں، میں بتا سکتا ہوں۔ ایک وجہ پہ تو میں نے پارٹی نہیں چھوڑنا تھا، 2-3 وجوہات تھے۔ اس کے بعد میں نے پارٹی چھوڑی، اور وہ بس کوئی سیاسی اختلافات تو اتنے نہیں تھے، لیکن وہ میئر کا ٹکٹ تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا میئر کا ٹکٹ، میں میئر کا الیکشن نہیں لڑا تھا۔ میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں بلدیاتی انتخابات نہیں لڑوں گا، اگر لڑوں گا تو صوبائی اسمبلی کا انتخابات لڑوں گا۔ تو الحاج غلام احمد بلور صاحب نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ بلدیاتی انتخابات لڑیں۔ تو اس کے بعد میں نے اپنی پارٹی سے، اس وقت این پی کے جتنے بھی ہمارے دوست تھے، سابق ناظمین تھے، اس کے ساتھ میں نے میٹنگ کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں کہ آپ نہیں لڑیں۔ اس کے بعد میں نے حاجی صاحب کو کہا کہ حاجی صاحب آپ کا حکم ہے تو انشاءاللہ میں لڑوں گا۔ تو حاجی صاحب نے مجھے وہ لائے تھے کہ آپ ضرور لڑیں گے، تو اس کے بعد وہ ٹکٹ اور کسی کو دے دیا۔ تو میں نے وہ بھی اس پہ بھی میں نے کوئی پارٹی سے کوئی وہ خفگی اظہار نہیں کی، نہ میں نے کوئی کہا کہ مجھے ٹکٹ نہیں دیا۔ اس کے وہ ان کا فیصلہ تھا۔ لیکن اس کے بعد 2-3 ایسے فیصلے ہوئے جو مجھے خود اس نے کہا کہ آپ ہوں گے، ان کے بعد بھی وہ تو پھر میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ میں نہیں چل سکتا ہوں۔ تو اس کے بعد میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کروں گا۔ اچھا ویسے ایک سوال جو ہے عمر صاحب مجھے شاید بہت پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ آپ کی سیاست کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ کیا ایسا آپ کے اندر وہ تھا کہ مجھے سیاست میں جانا ہے، اور کب سے آپ نے یہ سیاست شروع کی اور فیصلہ آپ کے مائنڈ میں ہے کہ بس اب مجھے سیاست میں جانا ہے؟ یہ ہم اسکول میں تھے، اور ہماری ایک تنظیم تھی جمعیت تنظیم نوجوانان کاکشال، تو اس کی بنیاد ہم نے رکھی، اس میں پریزنٹ تھا۔ تو وہ اسکول کے زمانے میں ہم اچھا تب سے فلاحی سیاست میں آ فلاحی کاموں میں اور اس میں حصہ لیتے تھے۔ لوگ جتنے بھی ہمارے علاقے کے مسائل تھے اس کو ہم خود بخود حل کرتے تھے، اور اسی زمانے میں کوئی 83 84 85 کا دور تھا۔ تو جب میں پہلی دفعہ بلدیاتی انتخابات میں 27 میں نے انتخاب لڑنے کا سوچا، تو اسی وقت بھی میں کالج میں تھا، 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔
تو کالج میں تھا تو کالج سے میں نے یہ انتخابات لڑا. میری عمر بھی سب سے چھوٹی تھی اور وہ اسی وقت جتنے بھی ہمارے 5 کینڈیڈیٹ کھڑے تھے ہمارے حلقے میں تو اسی سب سے چھوٹا میں تھا. نہ میری منشی تھی نہ داڑھی تھی. تو سب سے وہ اللہ نے مجھے کامیابی دی. تو کالج میں تھا تو کالج اس کے بعد میں نے امتحانات پاس کیے. تو بس اسی وجہ سے بس وہ 87 سے جب بلدیاتی انتخابات سے منسلک ہوا تو وہ آہستہ آہستہ 2009 میں ڈسٹرکٹ ناظم بنا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے مجھے اپنے حلقے کے عوام نے بہت عزت دی. 2001 میں ہمارے تمام فائنل جو تھا ناظم سے لے کر نیب ناظم کونسلر جتنے بھی تھے اس وقت 23 کونسلر تھے وہ ایک ناظم اور ناظم تھا وہ ہم بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے. ہمارے مقابلے میں کسی نے بھی الیکشن نہیں لڑا تھا. 2005 میں بھی اللہ نے ہمیں کامیابی دی. جتنے میں نے اپنے حلقے سے الیکشن لڑا بلدیات کا تو میں نے ابھی تک ہارا نہیں. اور عوام کی فضل سے عوام کی دعاؤں سے تو وہاں پر میں نے اپنے حلقے میں کام بھی کیے. اور 2 دفعہ جو ہے نا صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا. تو اس میں ایک دفعہ NP سے اور دوسری دفعہ جمعیت علماء اسلام سے. تو بہت بری بات ہے، بہت چھوٹی سی عمر میں آپ کے اندر اتنا بڑا شعور آیا اور کالج کی عمر سے حالانکہ 3rd ایئر والا بچہ ہی ہوتا آپ سمجھے. ہاں اس وقت میرے کم عمر نہیں تھی لیکن وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ ہمارا بیٹھنا بیٹھنا ہاں وہ تھا تو اسی وجہ سے ہم نے کہا چلو پہلے وہ سیاست میں آ جاتے ہیں. لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ سیاست کے ساتھ میں اپنا کاروبار بھی کرتا ہوں. اگر سیاست کے ساتھ اپنا کاروبار نہ کریں تو آپ کو بہت مشکلات پیش آتے ہیں کیونکہ فیملی کو بھی اپنے ٹائم دینا ہوتا ہے اپنے کاروبار کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. تو اللہ کے فضل سے اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کاروبار بھی کرتے ہیں اور سیاست بھی کرتے ہیں خدمت بھی کرتے ہیں. تو یہ پشاور میں آپ کسی سے پوچھیں انشاءاللہ آپ کو ہماری خدمت کا وہ انشاءاللہ متعارف ہے اور وہ اسے نہیں کریں گے. جس سے بھی ہم ملتے ہیں جتنے بھی ہم نے کام کیے تو انشاءاللہ اس میں ہم نے صرف اور صرف لوگوں کی خدمت کی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کی. ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ کو سیاست میں بھی جو ہے کامیاب کیا اور اگر آپ ذاتی بزنس جو نجی زندگی میں جو آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی اللہ نے آپ کو کامیاب کیا تو بہت بڑی بات ہے اس میں. ماشاءاللہ سے آپ کی جرنی جو ہے کافی انٹرسٹنگ ہے کہ بچپن سے آپ سمجھ لیں کہ جوانی سے بچے کی عمر کی اس ٹائم سے آپ نے جو ہے اتنا شعور رکھا اور آپ نے بہت اچھا شعور رکھا ایک مثبت طریقہ ہے. اور آج کل آپ کو دیکھیں کالج کے نوجوانوں میں یہ چیزیں آپ کو اتنی عموماً دیکھنے کو نہیں نہ یہی بات ہے اگر سیاست میں آپ کا یہ ارادہ ہو کہ لوگوں کو خدمت کرو مخلوق کی خدمت کرنا جو ہے نا یہ عبادت ہے. بالکل. اور آپ کو لگتا نہیں وہ والدین اگر بچے شوق اظہار کر بھی لیں تو والدین روکتے ہیں کہ نہیں بیٹا نہیں ایسے مت سوچ. میرے تو 2 بیٹے ہیں وہ اس نے ایک نے بڑے بیٹی نے MA پولیٹیکل سائنس کیے ہوئے ہیں 1-2 سال پہلے اور دوسرا 10ویں میں پڑھ رہے ہیں. اور 4 بیٹیاں ہیں اللہ کے فضل سے 3 بیٹیاں کی ان کی شادی ہوئی ہیں. اس نے وہ تو کس نے گریجویشن کیے کس نے میٹرک کی کس نے FA کیے. تو وہ میری بھی یہ کوشش ہے کہ اس کو سیاست میں نہ لاؤں. اچھا صحیح ٹھیک تھا. ہر والدین کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے وہ سوچ کے جو ہے یہ فیصلہ ہے اس میں کوئی شک نہیں. ہم نے کہا چل ہم نے گزار لیے ابھی آپ تو اپنے زندگی میں ہوگا. ٹھیک ہے سمجھ آ گئی. اچھا عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو KPK میں جو مذہبی جو جماعتیں ہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ کس حد تک عوام کے مسائل جو ہے وہ حل کر پا رہی ہیں یا پھر ناکام ہے وہ حل کرنے میں. KPK میں جو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ MMA کی حکومت رہ چکی ہے. اسی زمانے میں بھی بہت زیادہ کام کیا تھا. اس کے بعد NP کی حکومت آئی اس نے بھی بہت اچھا کام کیا. ابھی PTI کی حکومت جو دو گزرے ہیں اس نے بھی کام کیے ہیں. لیکن اس حکومت نے ابھی تک میرے خیال کوئی میجر پروجیکٹ ابھی تک نہیں کیے. اور یہ تو اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ خان کی رہائی اور خان کی رہائی. تو ہم تو یہ سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے خان کی رہائی ہو. اگر خان وہ جیل میں ہے بھی گناہ ہے تو خدا کرے ان کو رہا کیا جائے. اور عدالتیں ہیں لیکن سب یہ جو ہے نا میرا خیال ہے کچھ سال ہو گئے سال سے کوئی 2 مہینے پہلے 2 مہینے زیادہ ہوئے. لیکن یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خان کو رہا کریں گے. اگر یہ مخلص ہے اور رہا کرنے میں تو خان رہا ہو جائیں گے. لیکن ابھی تک انہوں نے صوبے کے مسائل پہ جو ہے نا ابھی تک کچھ انہوں نے توجہ نہیں دی.
تو ہم تو ان سے یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ خدا را صوبے کے عوام پہ رحم کریں اور صوبے کے وسائل پہ توجہ دیں اور صوبے کے عوام کو سہولت دیں۔ آپ 3 دفعہ آ گئے ہیں۔ ہماری قوم بھی عجیب قوم ہے، ہماری یہ صوبے کے PK کے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے 3 دفعہ ان کو الیکٹ کیے ہوئے ہیں، تو وہ 3 دفعہ آپ کو کہ اتنی عزت دی۔ ابھی کسی پارٹی نے بھی 3 دفعہ جو ہے نا وہ یہاں پہ منتخب نہیں ہوئی۔ اگر آپ 3 دفعہ منتخب ہو گئے تو آپ عوام پہ رحم کریں، عوام کے لیے کچھ کریں تاکہ عوام بھی خوش ہو اور ہماری صوبہ بھی ترقی کرے، یہ ہماری خواہش ہے۔ تو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ان کا سارا فوکس صرف خان کی رہائی پر ہے اور عوامی مسائل جو نظر انداز ہو رہے ہیں؟ ہاں یہی بات ہے، آپ دیکھیں نا جتنے بھی وہ میرا خیال ہے کوئی 1 سال میں کتنے دردیں ہوئے ہیں، اسلام آباد میں ہوئے ہیں، KPK میں ہوئے ہیں، اور ساری ان کے یہ ہیں، آج کل بھی ہو رہے ہیں کہ ہم خان کی رہائی کے لیے وہ تن من لگائیں گے، لیکن ابھی تک تو تن من نہیں لگائے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ چلو خان بھی رہا ہو جائے، اچھی بات ہے، سیاسی لوگ ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ سیاسی لیڈر ہو اور وہ جیل میں رہیں۔ سیاسی لیڈر جو ہے نا وہ باہر ہو تو پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے، ہمارے ملک کے لیے بھی اچھا ہے، اور ہمارا پارٹی کا بھی موقف ہے۔ یہ ہمارے قائد ملت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کئی بار کانفرنس میں یہ اظہار کر چکے ہیں کہ سیاسی لیڈروں کے قید میں وہ حق میں نہیں ہے، جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں وہ ملک کے لیے اچھے ہیں، اس کو آزاد ہونا چاہیے، اور ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ان کو رہائی ملے تاکہ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرے۔ ٹھیک، اچھا جو خان صاحب کی رہائی کے لیے دھرنے ہو رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ دھرنے واقعی فائدہ دے سکیں گے؟ واقعی خان کی رہائی سے ممکن ہے؟ یعنی کچھ اور ابھی تک تو دھرنوں کی کوئی وہ میرا خیال ہے کوئی وہ ان کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، مثبت نتائج نہیں آ رہے ہیں۔ کل کا بھی وہ ویڈیو آیا تھا، میں نے صبح دیکھا تھا فیس بک پہ، تو وہ اڈیلہ جیل کے باہر جو گاڑی کڑی ہے پولیس ان کو کہہ رہی ہے کہ خدا را گاڑی میں نہ بیٹھے، تو اس میں ان کی لیڈران جو ہیں عمر ایوب تھا، ایک دوسرا حامد رضا اور دوسرے، وہ گاڑی میں خود بیٹھ رہے ہیں اور پولیس کی گاڑی میں، تو وہ یہ تو نہیں ہوا کہ آپ اپنی وہ رہائی کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ وہ اس کے لیے ملاقات کے لیے، اگر ملاقات نہ ہو، آج نہ ہو تو کل ہو جائیں گے، کل نہ ہو پرسوں ہو جائیں گے، تو یہ پتہ نہیں یہ کون سے وہ کر رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ ان کو رہا کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ یا کوئی مذاق وغیرہ کر رہے ہیں۔ اچھا صوبے میں بڑھتی ہوئی جو مہنگائی ہے اس کو لے کر یا پھر بے روزگاری کو لے کے سیاسی قیادت کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہاں پہ جو ہے نا وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی تو ہیں، لیکن اس میں اگر پیٹرول 10 روپے سستا کر لیتے ہیں، بجلی 10 روپے سستی کر لیتی ہے، تو اس پہ تو غریب عوام کو وہ اتنا فائدہ نہیں ہوگا، ریلیف نہیں ہوگا۔ اگر وہ یہ ریلیف پہنچانا غریب عوام کو پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کے یہ جو روزمرہ کی زندگی کی چیزیں ہیں ان پہ ٹیکس کم کریں، ان پہ جو ہے نا وہ لوگ غریب عوام کو کوئی رعایت دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اگر 10 روپے کم کر لیتے ہیں تو 10 روپے زیادہ کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد جب کم کرتے ہیں تو یہ 2 روپے 1.5 روپے 3 روپے زیادہ سے 3 روپے یہ جو ہے نا پیٹرول کی قیمت کم کر دیتے ہیں، وہ بھی 2-3 مہینے کے بعد، تو ان کو غریب عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ غریب عوام کو فائدہ دینا چاہتا ہے، جتنے بھی ہمارے روزمرہ کی زندگی کی چیزیں ہیں ان کو ریلیف دیں۔ آپ یقین کریں کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ یہ جو ٹیکس وغیرہ لگتے ہیں، تو ہماری جتنے بھی تاجر برادری ہیں، یہ جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، یہ دوسرے کام کرتے ہیں، تو یہ پنجاب جا کر وہاں پہ وہ گاڑی رجسٹر کر اسلام آباد میں رجسٹر کرتے ہیں، جس سے وہاں پہ ٹیکس کم ہے، تو یہ بھی ہماری صوبے کے ساتھ زیادتی ہے۔ جتنے بھی ٹیکس لگے ہیں پراپرٹی پہ اتنے ٹیکس لگے ہوئے ہیں کہ وہ پراپرٹی جو ہے نا وہ لوگ خرید نہیں رہے ہیں، اسی طرح وہ کاروبار بھی ٹھپ ہوا ہے اور کاروبار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری تو یہ خواہش تھی کہ ابھی کوئی 2 مہینے 1.5 مہینے پہلے کوئی کاروبار شروع ہوا تھا، تھوڑا پراپرٹی کا بھی دوسرے بھی کاروبار شروع ہوئے تھے، انہوں نے مہاجرین کا وہ شوشہ چھوڑ دیا، اسی وجہ سے دوبارہ برائے گئے۔ اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو افغان مہاجرین کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان کا اپنا 2 ملک ہیں،
ان کا اپنا اس کا میکنزم ہونا چاہیے، اس پہ کوئی ورک ہونا چاہیے، اس پہ جو وہ ملک اس کے ساتھ اگر یہ ہمارے 40 سال 50 سال سے یہاں رہ رہے ہیں اور اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی طرح نکل جائیں، ان بیچاروں کا تو یہاں بینک میں بھی پیسے ہوں گے، کسی پہ قرضہ ہوگا یا وہ پاکستانی کا قرضہ ہوگا، یا ان کے بچے جو یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ چھوٹے تھے وہ یہاں پیدا ہوئے تھے بڑے ہوئے تھے، اگر آپ کے گھر پہ کوئی ایک مہمان آ جائیں اور وہ مہمان کو آپ کہیں کہ آپ میرے گھر سے نکل جائیں تو بیچارہ تو خفا ہوگا آپ سے ناراض ہو کر چلے۔ سے آپ کے پاس ہاں وہ جب ان کو ٹائم دینا چاہیے، دونوں ملکوں کے ساتھ جو ہے نا ایک میکنزم ہونا چاہیے، اس کے جو پھر وہ ورک ہونا چاہیے، یہ جو ان کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ یہ اپنے ملک ہم اس کے خلاف نہیں ہے کہ یہ اپنے ملک میں جائیں، تو ہم کہتے ہیں ان کا طریقہ کار جو ہے نا وہ غلط ہے، ان کا طریقہ کار کوئی اچھا ہونا چاہیے تاکہ اس پہ مثبت مثبت وہ آیا ہے باہر ملکوں سے ہمارے جتنے بھی افغان بھائی ہیں اس کی طرف سے کچھ مثبت جواب آئے تو یہ بہتر ہوگا۔ یہیں کا ان کا طریقہ کار جو ہے نا اس پہ ہمیں اعتراض ہے، اور صاحب اس 2 3 دن پہلے مولانا صاحب نے بھی یہ اس پہ پریس کانفرنس کی، اس نے بھی خاصی باتیں اس پہ کی کہ اگر ان کو آپ اسی طرح کریں گے تو ان کے بیچاروں کا کیا بنے گا، اس اب اس کو صحیح طریقے سے وہاں بھجوائیں، ہم بھی ان کے مخالف نہیں ہیں، جائیں اپنے ملک پہ جائیں ٹھیک ہے، لیکن خود اسلوبی سے کوئی اچھی طریقے سے یہ جائیں تو وہاں پر ہمارا ملک کا بھی امیج بڑھے گا۔ بہت شکریہ عمر صاحب، آپ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، انشاءاللہ آپ واپس آتے ہیں، یہیں سے ہم گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم یہیں سے اپنی گفتگو جو ہے وہ کنٹینیو رکھتے ہیں عمر صاحب کے ساتھ۔ تو اچھا عمر صاحب، بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے افغان مہاجرین کے بارے میں، ٹھیک؟ تو علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے بھی ان کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی جانب پر، تو آپ اس پہ کیا اپنا موقف رکھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں مخالفت؟ نہیں وہ اس نے تو مخالفت اسی طرح نہیں کی کہ یہ نہ جائیں، اس نے بھی یہی بات کی کہ ان کو اگر بھیجتے ہیں تو صحیح طریقے سے بحفاظت طریقے سے عزت سے اور ان کو احترام کے ساتھ، کیونکہ یہ ہمارے دو ملکوں کا وہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارے وہاں پر بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، پٹھان بھائی ہیں، زیادہ تر ہمارے صوبے میں بھی انہوں نے یہاں پہ شادی کی ہوئی ہیں، وہاں پر بھی ہماری لوگوں نے شادی کی ہوئی ہیں، لیکن ایک ہماری ان کے ساتھ تہذیب، مذہب، ثقافت، زبان سب ایک ہی ہے، تو اس نے یہ کہا کہ وہ اگر ان کو بھیجتے ہیں تو صحیح طریقے سے بھیجیں، ہاں، اور تاکہ ہمارے پاکستان کا بھی عزت ہو وہاں پر جا کر، ویسے نہ ہو کہ ہم پاکستانی جائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا تھا اور یہ سلوک کیا تھا، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے جائیں، اس نے بھی مخالفت کی تھی لیکن وہ میرا خیال ہے اسی طرح اسے اس کو اس کی مخالفت نہیں کی ہوگی کہ آپ اس کو نہ بھجوائیں، اس نے یہ کیا ہوگا کہ کوئی باعزت طریقے سے اچھے طریقے سے بھجوائیں۔ اچھا عمر صاحب، آپ جو ہے علی امین گنڈاپور صاحب کو ایک کامیاب وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں؟ اپنا ایک نظریہ بتا رہے ہیں کوئی؟ تو یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے یہاں پہ جتنے بھی ہمارے صوبے میں رہ رہے ہیں، ابھی تک انہوں نے کچھ ایسے کام نہیں کیے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ بہت کامیاب وزیر اعلیٰ ہیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ چلو اللہ کرے کہ آنے والے دنوں میں یہ کوئی ہمارے صوبے کے لیے کچھ اچھے کام کریں، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو پھر بتائیں گے کہ یہ بہت اچھا وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے اور انہوں نے بہت کام کیے ہمارے صوبے میں، اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ یہ صوبے کے جتنے بھی ہمارے حقوق ہیں جو مرکز میں دینے ہیں اس پہ یہ ڈیبیٹ کریں، اس سے اپنے حقوق لیں، تو یہ اچھی بات ہوگی، یہاں پھر ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے صوبے کے کامیاب وزیر اعلیٰ تھے، ان سے پہلے وہ وزیر اعلیٰ وہ جتنے بھی گزرے ہیں انہوں نے اپنے صوبے کے حقوق کے لیے اپنے صوبے کے جتنے بھی حق تھے فنڈ تھے وہ انہوں نے لیے تھے۔ امیر حیدر اودھی کے آپ دیکھیں، امیر حیدر اودھی نے اپنے صوبے جتنے بھی وہ ہماری حصے کا فنڈ بنتا تھا کمرشل وہ سے وہ مرکز سے، تو انہوں نے وہاں سے لی، اسی وقت وہ جتنے بھی کالج بنے تھے، یونیورسٹی بنی تھی، روڈ بنے تھے، جتنے بھی جو ترقیاتی کام ہوئے تھے
LRH میں جتنے کام ہوئے تھے، یہ جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے اسی دور میں بنی تھی، تو انہوں نے مرکز سے اپنا حق جو ہے نا وہ لیا تھا۔ تو یہ میری ریکویسٹ ہوگی علی امین گناپور صاحب سے بھی کہ آپ اس پہ فوکس کریں کہ مرکز کے جتنے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فنڈ روکے ہوئے ہیں، وابڈا کے مد میں جتنے بھی فنڈ آپ کے روکے ہوئے ہیں، تو ان کے اس پہ وہ فوکس کرے کہ وہ ان سے مرکز سے لے لیں اور صوبے کا عوام پہ اس پہ خرچ کرے۔ صحیح۔ تو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب نے ابھی تک کوئی خاص کوئی نمایاں کا کام نہیں کیا صوبے میں؟ تو ہمیں تو اتنا نظر نہیں آ رہے ہیں کام، جیسے سال 14 مہینے میں ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ خدا کرے کہ یہ کرے، جتنے بھی کام ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیے، لیکن میگا پروجیکٹ مجھے تو نظر کوئی نہیں آیا اس صوبے میں۔ اگر وہ ہم تو ہماری یہ خواہش تھی کہ جتنے بھی وزیر اعلیٰ آئیں، جس ضلع سے بھی آئیں، وہ ضلع ترقی کریں۔ جس طرح بنوں سے آیا تھا اکرم خان دورانی، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ بنوں نے بہت ترقی کی، وہ بنوں میں بہت کام ہوئے تھے، یہ اچھی بات ہے۔ مردان سے آیا تھا حیدر ہوتی، انہوں نے مردان میں جو ہے نا بہت اچھے کام کیے، اور صوبے میں کیے تھے لیکن مردان میں بہت زیادہ کیے تھے، تو ہم اس پہ تو خوش تھے کہ وہ اس سے پہلے جو وزیر اعلیٰ تھا PTI کا، سوا سے آیا تھا، ہم اس پہ بھی خوش تھے کہ چلو سواس ہے ایک پسماندہ علاقہ ہے، اس میں یہ ترقیاتی کام کریں گے تو وہاں پر بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، تو وہ لوگ بھی خوش ہوں گے۔ ہم یہ وزیر اعلیٰ آئے ہوئے ہیں، اگر کیپٹل میں کچھ کام نہیں کرنا ہے، اگر یہاں پہ وہ آپ کی اتنی وہ دلچسپی نہیں ہے، تو اپنے ضلع میں کریں، خان میں کریں، تاکہ وہاں لوگوں کی زندگی جو ہے نا وہ بہتر ہو سکے، وہاں پہ ترقیاتی کم کریں۔ لیکن ہمارا کیپٹل جو ہے نا پشاور میں بھی کام کرنا ہوگا، کیونکہ یہ تو کیپٹل ہے، یہاں سے سارے صوبے کے لوگ یہاں پہ بستے ہیں، یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں، تو ہماری زیادہ تر لوڈ جو ہے پشاور میں ہے، تو پشاور میں بھی ترقیاتی کام کا نہ ہونا یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اچھا عمر صاحب، اگر آپ کو وزیر اعلیٰ بننے کا موقع ملے تو آپ سب سے پہلا بنیادی مسئلہ کون سا صوبے کا حل کریں گے؟ نہیں تو میں تو پہلے وزیر اعلیٰ بننا نہیں ہے، میں نا تو اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ جتنے بھی مسائل ہیں اپنے وہ کیا کہتے ہیں اس پہ جتنے بھی مسائل ہوں گے اور جتنے بھی وسائل ہوں گے تو انشاءاللہ اس میں اندر رہ کر حل کریں گے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں آپ مستقبل میں کس کی حکومت دیکھتے ہیں صوبے میں؟ یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کس کی حکومت ہوگی، لیکن حالات کے مطابق دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جس حکومت نے بھی ڈیلیور کیا تو اس کی حکومت ہوگی، لیکن ہماری بدقسمتی سے یہاں کے یا ہمارے جو KPK کے عوام ہیں یہ ڈیلیور کو بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ جتنے بھی کام ہوئے آپ دیکھیں، سب سے زیادہ کام جو ہے نا وہ حیدر ہوتی نے کیے تھے، لیکن مردان کے لوگوں نے ان کو بھی ریجیکٹ کیے۔ جتنے بھی کام انہوں نے کیے تھے، تو اگر یہ میری مردان لوگوں سے یہ گلہ ہے کہ آپ ان کاموں کو بھی نہیں دیکھتے ہیں، اس کے مقابلے میں آپ نے جتنے کام نہ کرنے والوں کو منتخب کیا، تو یہ ہم ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کے کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو میں کوئی کیا کہتے ہیں وہ عامل نہیں ہوتے ہیں جو رستوں میں نجومی جو ہے، ہم نجومی تو نہیں ہوں، لیکن میری تو یہ خواہش ہوگی کہ یہاں پر جس طرح MMA کی حکومت تھی دوبارہ آ جائیں، کیونکہ ہمارے اپنی پارٹی کی حکومت ہوگی، تمام پارٹیوں کی جتنے بھی ہمارے MMA کے دور میں تھی تو آ جائیں، تو اس دور میں بھی یہاں پہ ذرا سکون بھی تھا اور دہشت گردی بھی کم تھی، اتنی نہیں تھی نا۔ تو ہمارے قائد محترم مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا، اس کو تو تمام دنیا اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، اس کو پھر یہ چھوٹے موٹے یہ جو ہیں یہ مسائل کو جو ہے نا ان کو حل کرنے کا تجربہ بھی ہے، اور ان کے ساتھ دعا بھی حکومت کی ہے۔ تو ہماری یہ خواہش ہوئی کہ ہماری حکومت آ جائے جمعیت علماء اسلام کی، لیکن یہ
2-3 साल बाद पता लगेगा कि किसकी हुकूमत आएगी, अल्लाह जानता है। जी, मैं आपकी ख्वाहिश है कि जेयूआई को जो है आप एक बार देखें। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपके साथ गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही आपके साथ। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप तक भी उनकी आवाज़ पहुँची होगी, क्योंकि जो भी मसाइल हम शेयर कर रहे थे अपने आज के पॉडकास्ट में, तो वो वाक़ई काफ़ी जेन्युइन मसाइल है, उनको हल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जितना जल्दी हल होगा उतनी आवाम के लिए जो है ये बेहतर है। तो उमर साहब की भी यही बातें थी, और आवाम भी यही चाहती है, आवाम की आवाज़ भी यही है। तो इंशाल्लाह आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में कि आपको आज के पॉडकास्ट में क्या सीखने को मिला, क्या सुनने को मिला, और अगर आपको अपनी राय देना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टीसीएन ब्रॉडकास्ट के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।